अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आते जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान खल्लास, मामे चाचे सब फारग, ट्रम्प शरम्प भी फारग, बैन-अल-अक़वामी दोस्तों को करा दी गई हैं यकीन दहानियाँ और नई डील्स भी हो रही हैं। तहलका खेज़ इंकशाफ़ात हैं आज के इस व्लॉग में आपके लिए। तो इससे पहले कि हम मज़ीद बात करें, आप तक ये सारी ख़बरें पहुँचाएँ, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे पुराने लिसनर हैं, आप एक से ज़ायद बार आ चुके हैं हमारे चैनल पे या हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो ज़रा स्टार्ट में लाइक का बटन दबा दें, उसका ज़रा हमें फ़ायदा हो जाएगा। और जो दोस्त पहली बार आ रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि व्लॉग देखें, पसंद आए और हमारा पिछला रिकॉर्ड भी आप देख लें, तो फिर ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। जनाब, आज एक मामला हुआ पाकिस्तान में, बहुत सारे लोगों ने शिकायत की, हमें भी ये फेस करना पड़ा। वो था कि पाकिस्तान में ट्विटर तो वैसे बंद है और जितने भी लोग पाकिस्तान के अंदर ट्विटर को चला रहे हैं, वो यानी कि एक्स को, अब तो उसका नाम बदल गया है, वो चला रहे हैं वीपीएन पे। और हमारे पाकिस्तानी तो आपको पता है ज़रा हमारी तरह माड़े लोग ज़्यादा हैं, फ्री वीपीएन ज़्यादा चलाते हैं। बहरहाल इस वक्त सिचुएशन ये है कि जी फ्री वीपीएन है या पेड वीपीएन है, सुबह से कई बार जो है वो वीपीएन भी फेल हो चुका है। यानी कि वो जो वीपीएन वाले मज़े थे वो भी ख़तरे में नज़र आ रहे हैं। लेकिन देखते हैं क्या होता है। इस हवाले से कुछ ख़बरें भी हैं, वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। फ़िलहाल आपसे गुजारिश है कि जहाँ ट्विटर पे वीपीएन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे ये भी देखने में आया है कि ये, बल्कि मैंने कई दफ़ा सोचा कि आप लोगों से बात करूँ, लेकिन वो बस ख़बरों में बात रह जाती है कि बाज़ औक़ात यूट्यूब में भी ये मसला आ रहा है। यूट्यूब में मसला इस तरह आ रहा है कि आप एक व्लॉग खोलते हैं तो वो तो सही चल रहा है, लेकिन दूसरा व्लॉग खोलते हैं तो वो या चलता नहीं है, ये चल के रुक जाता है। तो वो उसके बीच में भी ये मामला वीपीएन वाला ही है। तो आप दोस्तों से गुजारिश है, सब्सक्राइबर से ख़ुसूसन, कि अगर आप हमारा व्लॉग देखते हैं तो उससे पहले बेहतर है कि वीपीएन ऑन कर लें ताकि आप बिला रुकावट उसको देख सकें। अच्छा जी, दूसरी जो ख़बर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान के शहरियों पर हमला किया। जो 2 रोज़ कबल कोयटा में रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ था और ख़ुदकुश हमला था वो, और उसमें 27 से ज़्यादा अफराद जहाँ भाग हुए थे, 50 से ज़्यादा उसमें ज़ख्मी हो गए थे। उस हवाले से कालादम BLA जो है, जो दहशतगर्द तंजीम है, उन्होंने उस दहशतगर्द जो है वो तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर जारी की, और जो हमारे सिक्योरिटी हुकाम हैं उन्होंने उस तस्वीर का फिर कुछ फ्रांसिक तज्जिया भी किया है। वो जो तस्वीर शेयर किया है वो मोहम्मद रफ़ीक बजंजो नामी किसी शख्सी है, जो कि जिसने ये खुदकुश हमला किया था, उसकी तस्वीर है जिसमें वो गन उठाए खड़ा है, कि फ़ौजी यूनिफॉर्म पहना हुआ, असला वसला उठाया हुआ है। तो उसका जो फ्रांसिक ऑडिट हुआ है उसके मुताबिक ये पता चला कि जी वो मौसूफ़ सर से पाँव तक गैर मुल्की असलहे और सामान से लदे हुए थे। अमेरिकी साख्ता M4 गन उनके हाथ में थी मौसूफ़ के, और जो यूनिफॉर्म है वो भी अमेरिकी मैरीन का है, जो अमेरिकी मैरीन कोर है उनकी फ़ौज की, उसका है। जो एमुनेशन मैगज़ीन और जैकेट और टोपी, ये भी अमेरिकी साख्ता थे। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें इनके पास कैसे हैं? तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकला है तो वो बहुत कुछ सामान इधर छोड़ के चला गया था। अब वो बिक रहा है अफ़गानिस्तान की मार्केटों में सरेआम। अब ये सवाल पैदा होता है कि जी ये BLA तो एक दहशतगर्द तंजीम है, कोई बिज़नेस वाली तंजीम तो नहीं है कि इसके पास इतना पैसा आ गया कि ये वो अमेरिकी असला इतना महंगा जो नहीं है वहाँ से ख़रीद रहे हैं। तो उसका बड़ा सिंपल सा जवाब है जनाब, इनको भी वहीं से पैसा आ रहा है जहाँ से TTP को आया करता था। मैं आपको एक छोटा सा अपनी याददाश्त का वाक़या बता देता हूँ। जब TTP का ज़्यादा अरूज था ना, जब बेनज़ीर भुट्टो को भी शहीद किया गया TTP के हमले में, तो जो उसका मेन मुलज़म था बैतुल्लाह महसूद, वो उससे पहले ना वो सिर्फ लीडरशिप तक ये इंडिया से रबते थे। जो आम उनके फॉलोअर थे उनको उस चीज़ का नहीं पता था। अब तो मतलब सारी सरेआम ही इंडिया के सपोर्ट पे चल रहे हैं TTP वाले। तो वो जो है वो उस वक़्त क़यादत में से 1-2 लोगों को पता था, बाकियों को नहीं। तो एक दफ़ा बैतुल्लाह महसूद जो है वो अपने कुछ साथियों के साथ जो है वो वहाँ पे एक भारतीय कौंसल खाने में गया अफ़गानिस्तान के अंदर। जब वो बाहर निकला तो उसके पास बैग था, तो जो कारी वली महसूद था उसने उसको पूछा इस बैग में क्या? उसने कहा कुछ नहीं है। उसने कहा नहीं, खोल के दिखाओ। फिर देखा तो उसमें डॉलर्स थे। तो उसने कहा अच्छा तुम अमेरिका से भारत से पैसे ले रहे हो डॉलर? तो वो
اس پر وہ جو پہلی بار ان کے درمیان اختلاف ہوا تھا وہ اس بات پہ ہوا تھا، تو اس کے بعد تو پھر یوز ٹو ہو گئے نا سارے. تو وہ جو ہے ایک معاملہ جو تھا وہ بالکل سیم فارمولہ یہاں پہ ہے. بی ایل اے ہو اور جب بی ایل ایف ہو یا جو بھی ہے اس قسم کی تنظیمیں، ان سب کو بھی انڈین را فنڈڈ وہ تنظیمیں، وہیں سے ان کو ڈالر آتے ہیں اور ان ڈالرز کی مدد سے وہ افغانستان سے اندھا دھند اسلحہ خریدتے ہیں اور پاکستان کے اوپر حملے کرتے ہیں، معصوم پاکستانیوں کو قتل کرتے ہیں. اب تو سیکورٹی فورسز والا بھی معاملہ نہیں رہا نا، اب تو عام پاکستانیوں کو انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا. تو اس کے جناب ایک ہی حل ہے، بڑی سمپل، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. وہ حل یہ ہے کہ یہ قوم اور یہ فوج مل کر جو ہے ان دہشت گردوں کا خاتمہ کرے، ان دہشت گردوں کا قلع کما کرے. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. ذرا اپنے ہم انٹرنل ایک اور خبر کی طرف آتے ہیں جناب. پیپلز پارٹی پھر جناب وہ کہتے ہیں بٹر گئی ہے. بٹر اس سینس میں گئی ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد جو ہے وہ ہے تو یہ وہ کیا سے کہتے ہیں نا، وہ زبردستی کی شادی ہے نا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی. تو وہ مطلب ایک دوسرے کو نا ہلکا پھلکا سا کرتے رہتے. پی ٹی آئی جو پاکستان پیپلز پارٹی والے ہیں وہ ہر کچھ عرصے بعد ایک چھوٹی موٹی کوئی نہ کوئی وہ شرلی چھوڑتے ہیں، پھر کوئی ایک دو چیزیں منوا لیتے ہیں، پھر چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو نئی شرلی جناب چھوڑی گئی جناب کہ جناب یہ جو سیکورٹی فورسز کے جو ہمارے جو مسلح افواج کے سربراہان ہیں ان کی جو سروس کی مدت جو ہے وہ 3 سے بڑھا کے 5 سال کی گئی ہے، اس پر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. او بھائی تمہیں سب سے پہلے اعتماد میں لیا گیا تھا، بچگانہ سی بات ہے نا. پر نہیں دیتے نا ووٹ، کہہ دیتے نہیں دیتے ووٹ. تو بہرحال وہ یہ بیسکلی بہانے ہوتے ہیں مطالبے منانے کے. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ دو ذرائع کا کہ جی حسن مرتضیٰ صاحب جو ہیں پنجاب اسمبلی میں بھی غالباً پارلیمانی لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے، اور جو ہیں وہ اتحادی تو ہیں حکومت کے. تو وہ اب مطلب یہ چاہتے ہیں یار اب ہم بھی پنجاب میں بیٹھے ہیں، کچھ چند سیٹیں ہمارے پاس بھی ہیں، کوئی منسٹری ہمیں مل جائے، کوئی ڈی سی ہماری مرضی کے لگ جائیں، کوئی اے سی لگ جائیں، کوئی ڈی پی او لگ جائیں، کوئی ایس پی لگ جائیں ہماری مرضی کے، وہ ایس ایچ او لگ جائیں یار ہماری مرضی کے. تو وہ اس قسم کا ہلکا پھلکا سوچیں، وہ کہتے ہیں ہلکی تان پہ وہ سر لگاتے رہتے ہیں اختلافات کے. تو اب انہوں نے پھر وہ ایک سر لگا دیا ہے، نہیں جناب ساڑھے کل تو پوچھے کسی نہیں سی، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا. جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے جناب یہ کر دیں مہربانی توڑی. تو یہ معاملات پھر اس طرح سے حل ہو جائیں گے. تو ہم نے کہا ویسے آپ کو یہ خبر بھی آپ کے نالج میں دے دیں. اب آتے ہیں جناب ہم اپنی اس مین سٹوری کی طرف جو آپ نے تھام نیل پہ دیکھی. بھائی جان سٹوری ہے بڑی گہری، تو سننی بڑی غور سے ہے. جو سعودی عرب کا دورہ کیا حال ہی میں آرمی چیف صاحب نے، جناب عاصم منیر صاحب نے، محمد بن سلمان جو ان کے ولیعہد بھی ہیں، کراؤن پرنس ہیں، اصل حکمران وہی ہیں. شاہ سلمان تو بہت ضعیف ہو چکے ہیں، وہ حکومتی معاملات میں اتنے نہیں ہیں. تو جو محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی، ہم نے آپ کو اس کے کچھ پہلو بتائے تھے. آج کچھ مزید پہلو پتہ چلے ہیں. جو پہلے ہم نے آپ کو پہلو بتائے تھے وہ یہ بتائے تھے کہ جی ٹرمپ کے حوالے سے اعتماد میں لیا گیا تھا ان دونوں نے ایک دوسرے کو، اور جو کچھ دیگر معاملات ہیں دفاعی معاملات ان والے سے. اب کچھ مزید چیزیں پتہ چلی ہیں جی. مزید چیزیں جو پتہ چلی ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ایک بات میں آپ کو اشارتاً کروں گا، آگے آپ نے خود سمجھ لینا ہے، کیونکہ جب ملکی مفاد کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ چیزیں اگر علم میں بھی ہوں تو ان کو زیادہ کھولا نہ جائے. ایک تو جناب کوئی ایسا تعاون پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہو رہا ہے، فوجی تعاون یا فوجی ساز و سامان کی خرید و فروخت کا معاملہ ہے کوئی، کہ جس میں کوئی بہت بڑا ایک اسٹیپ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. پاکستان سے کچھ انتہائی اہم چیزیں دفاعی ساز و سامان کے حوالے سے، وہ میرے علم میں ہے لیکن وہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، وہ خریدی جا رہی ہیں. اور وہ ایسی چیزیں ہیں جن کے سعودی عرب کے خریدنے پر جو ہے وہ اسرائیل کو بڑی تشویش ہوگی، امریکہ کو بڑی تشویش ہوگی، اور بہت سارے جو غیر مسلم ممالک ہیں ان کو بالخصوص بہت تشویش ہوگی. لیکن وہ معاملات الحمدللہ ہیں. اب پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ سعودی عرب جیسے ممالک بھی پاکستان سے خریداری کریں. اور بھی ممالک آپ کو پتہ ہی ہے وسط ایشیائی ریاستوں کے، برما شرما، یہ سارے پاکستان سے وہ JF-17 سینٹر وغیرہ بھی لے رہے ہیں. لیکن کچھ اور بھی چیزیں جو ہیں وہ سعودی عرب پاکستان سے خریدیں. دوسری جو بات ہے جناب وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کچھ دنوں سے آپ بھی سن رہے ہیں، ہم نے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا، ہماری آپس میں یہ گفتگو ہوئی تھی کہ جناب کچھ مغربی ممالک جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کسی طریقے سے نکلوا لیا جائے اور اس کو باہر لے جایا جائے. تو وہ اس کوشش میں ناکام ہی ہیں. اور البتہ جو امریکی اور برطانوی اور آسٹریلوی اور یورپی یونین کے جو مختلف سفارتکار ہیں وہ اسلام آباد میں مختلف حلقوں میں یہ پوچھتے پائے گئے ہیں
کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا ارادہ ہے، وہ عمران خان کو باہر بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے یا ادھر کیا دیکھیں گے، اس قسم کی باتیں وہ مطلب سر سر لینے کی کوشش کرتے ہیں سفارتی تقریبات میں. تو یہ باتیں اگر ہمیں پتہ ہے بھائی تو باقی دنیا کو بھی پتہ چل جاتی ہیں کہ معاملات کیا ہیں. اوپر سے پھر اہلیان یوتھ نے وہ تو کھپ بھی بڑی ڈالی، وہ جو امریکہ کی غلامی سے نجات انہوں نے حاصل کرنی تھی. اب تو کل تو انہوں نے جھنڈے ہی لہرا دیے نا امریکہ کے اپنے جلسے میں. تو یہ تو کھلی آنکھوں سے دیکھ کے بھی کوئی نہ ماننے تو اس کی مرضی ہے. تو وہ اب تو ٹوٹلی مطلب انکل ابو جی نئے ان کے ٹرمپ ہیں اور امریکی جھنڈے کو پپیاں جپیاں ہو رہی ہیں. تو مطلب بات تو ساری سامنے آ رہی ہے نا. تو یہ خالی ہمیں تو نہیں نظر آ رہا نا، یہ باقی دنیا کو بھی نظر آ رہا ہے. اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ جو سعودی عرب ہے اس کے عمران خان کے حوالے سے بڑی ریزرویشنز ہیں. اب یہ ساری باتیں یہ یوتھیا باتیں جب بھی میں آپ کو سمجھے وہ فضول اور فراڈ اور جھوٹ پراپیگنڈا ہے. یوتھیا باتیں یہ ہیں کہ جناب وہ محمد بن سلمان نے انکار کر دیا، اس نے کہا میرا دوست عمران خان یہ وہ. بھائی کوئی ایسا چکر نہیں. 4 تو بڑی ریزنز ہیں سعودی عرب کے پاس، 5ویں بھی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ جس کی وجہ سے وہ قطعاً نہیں چاہتے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان پاکستان میں اقتدار میں آئے. ایک وہ گھڑی والا واقعہ پوری قوم کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ جس کمپنی سے کلاسیفائڈ گھڑیاں بنوائیں عمران خان صاحب نے، تو توشہ خانہ سے بہت ساری گھڑیاں بیچی نا، لیکن ایک گھڑی کی بات ہو رہی ہے. تو وہ جس کمپنی سے کلاسیفائڈ بنوائی تھی 2 ہی بنی تھی، ایک اس نے اپنے لیے بنوائی تھی MBS نے اور ایک عمران خان کو گفٹ کی تھی. تو وہ جب واپس بکنے کے لیے دوبارہ بازار میں پہنچی تو وہ اس کمپنی والوں نے فون کیا شاہ سلمان کو، شہزادہ محمد بن سلمان کو، کہ جناب یہ گھڑی ہمارے پاس آئی ہے بکنے کے لیے، تو کیا عزت رہے گی پاکستان کی. انہوں نے کہا یار کتنا 3rd کلاس پرائم منسٹر پاکستان نے رکھا ہوا ہے. مطلب انہوں نے تو یہی سوچا ہوگا نا یہ پاکستان کی شان بڑھاتے رہیں، جس کو اللہ نے سب کچھ دے رکھا تھا وہ گھڑیاں نہیں تھی. اچھا، ایک تو یہ واقعہ جس کی وجہ سے وہ ایک لازم بات ہے، دل میں میل آتا ہے یار یہ کیا 3rd کلاس آدمی اور یہ کیا حرکتیں کر رہا ہے. دوسرا واقعہ وہ جہاز والا کہ آپ جائیں سعودی عرب، اب مانگنے کی عادت تو عمران خان صاحب کو شروع سے ہے، سب سے ہی مانگتے رہے. وہ میاں شریف اور ان کے بیٹوں سے لگ جا کے جیب خرچہ بھی لیا کرتے تھے اور بعد میں انہیں کوئی گالیاں بھی دیتے ہیں. 50 کروڑ روپیہ شوکت خانم 65 ٹوٹل خرچہ تھا، 50 کروڑ روپیہ ان کی ذاتی جیب سے انہوں نے لیا تھا، جو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ پیسوں کا حساب دیں. اچھا، وہ جناب جو ہے عمران خان صاحب وہاں سے امریکہ جانا تھا، انہوں نے محمد سلمان نے کہا جناب تھوڑا اگر جہاز میں مل جائے، مطلب واقعہ پرانا ہے. تو محمد سلمان نے کہا جی لے جائیں آپ جہاز لے کے گئے. اور وہ پتہ نا وہ عمران خان صاحب کے منہ کو بریک تو زبان کو لگتی کوئی نہیں نا. تو وہ انہوں نے مطلب اردو یا پنجابی میں محمد بن سلمان کو اسی جہاز کے اندر بیٹھ کے گالیاں دی جس کے جہاز میں بیٹھ کے سفر کر رہے تھے، اور کہا تھا کہ یہ یوں ہے اور وہ ہیں اور یہ پاکستان میں ہو تو یوں ہو تو یوں ہو. اب وہ وقت تھا جہاز سارا بھائی MPS کا جہاز تھا. وہ جب سعودی انٹیلیجنس نے گفتگو سنی، انہوں نے اس کا ٹرانسلیشن کروائی تو پتہ چلا گالیاں دے رہا ہے محمد بن سلمان کو عمران خان. انہوں نے فوری طور پر محمد بن سلمان کو کہا، یہ وہ وقت تھا جب عمران خان اسی طیارے پر امریکہ سے واپسی کے لیے پرواز کر چکا تھا. اسی وقت محمد بن سلمان نے کہا جہاز واپس موڑو، اس کو ادھر ایئرپورٹ پہ اتارو اور واپس آ جاؤ. تو انہوں نے جناب جہاز موڑا، واپس امریکہ کے غالباً نیو یارک میں ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوا اور انہوں نے کہا بھائی صاحب تسی جاؤ اسی چلے ہیں. تو مطلب یہ بھی انہوں نے پاکستان کی عزت افزائی کروائی. مطلب آپ اپنی زبان کو بریک مار دینا، مطلب گالم گلوچ کرنا. عمران خان جب کرتے ہیں ہر ایک کو گالم گلوچ، تو اب یہ تو نہیں، یہ تو عمران خان کی عادت ہے نا، جو اس کے اوپر احسان کرے اس کو یہ ڈنگ ضرور مارتے ہیں. تو اسی کسی جہاز مانگ کے جا رہے ہیں، اسی کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ بات بھی پکڑی گئی. یہ دوسرا بڑا مطلب بال تھا اس کے ذہن میں. تیسرا وہ جو ملیشیا والا واقعہ تھا جناب، ہم ترکی اور ملیشیا کے ساتھ مل کے TV چینل بنائیں گے اور عمران خان صاحب روانہ ہو گئے جناب ادھر ملیشیا. رستے میں محمد بن سلمان کی کہا، انہوں نے کہا کتنے کاکا کتنے چلے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ملیشیا. نے کہا واپس. مطلب انہوں نے سعودی عرب نے محسوس کیا کہ ان کو چیٹ کیا جا رہا ہے. بین الاقوامی معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں. موصوف کو واپس آنا پڑا تو ان کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ یہ اس طرح کا آدمی بھی ہے. پھر جو چوتھا سب سے بڑا واقعہ تھا جو پتہ ہے بہت سارے لوگوں کو لیکن شاید آپ میں سے چند لوگوں کو نہ پتہ ہو، کہ جب MBS سے پاکستان تشریف لائے تھے تو عمران خان صاحب نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے ان کو کچھ آفریں کروائی تھیں. جو 3rd کلاس قسم کی حرکتوں کی آفر نہیں ہوتی، کوئی مساج چھاج کی، کوئی ڈرنک شرنک کی، ارینج کر دیتے ہیں، لڑکیاں آ جاتی ہیں، اس قسم کی بات مبینہ طور پہ انہوں نے کی تھی. اور اس کی شکایت اس وقت محمد بن سلمان نے اسی دورے کے درمیان اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کو کی تھی کہ یار یہ تمہارا پرائم منسٹر مجھے غلط آدمی سمجھتا ہے. تو یہ جو 4 موصوف کے امپریشن ہے نا عربیوں کے پاس، جو ہمارے علم میں پتہ نہیں ان کے علم میں تو اور کیا کیا کچھ ہوگا. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں یار یہ اگر بندہ آئے گا نا یہ نہیں چلے گا. پھر ان کو یہ بات بھی پتہ ہے کہ چائنا کے ساتھ ان کا سیٹ آ گیا.
چائنا کے ساتھ ان کی ڈیلز تھی کہ جناب چائنا آپ کو جو بہت لوسٹ مارک اپ پہ قرضے دے گا اس کی تفصیلات آپ خفیہ رکھیں گے، کسی کو نہیں دیں گے۔ عمران خان صاحب نے آ کے سب سے پہلے وہ تفصیلات اٹھا کے IMF کو دی، امریکہ کو دی، ساری ڈیلز کی ایسی تیسی کر دی۔ پھر آتے سار انہوں نے خط لکھے ہمارے ان کے وزیر پانی و بجلی کے، جی ہمیں یہ بجلی والے نہیں چاہیے، واپس کرو۔ سی پیک انہوں نے پہلے اس کو کیپ کیا، پھر اس کو رول بیک کر دیا۔ اب یہ چیزیں سعودیز بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ آئے گا تو یہ تو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ اور پھر جب ان کو یہ خبریں ان تک پہنچی کہ جناب یورپین کوشش کر رہے ہیں، ٹرمپ یہ کیا پارٹی کہہ رہی آ رہا ہے، تو بھائی وہ ادھر اب بڑی سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے پھر اپنے جنرل صاحب سے پوچھا کہ جناب یہ کیا ہے؟ اگر تو بھائی کل اس نے جو ہے وہ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے، امریکی دباؤ کو برداشت کر لیں گے بھائی۔ اگر کل آپ نے اس کے امریکہ کے دباؤ میں آ کے اس کو چھوڑ دینا ہے اور اس نے پھر اقتدار میں آ جانا ہے، تو بھائی جان پھر آپ کو دور سے ہی سلام ہے، پھر ہمیں تو آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر جو ہمارے ذرائع کا کہنا کہ جناب چیف صاحب نے ان کو یقین دہانی کروائی، ان کا جناب بالکل ہم دورہ برداشت کر لیں گے، اور اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم کیوں نہیں برداشت کریں گے۔ ایک تو یہ بات ہوئی، یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں، الفاظ تو مختلف ہوں گے۔ دوسرا انہوں نے کہا جناب کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم ٹرمپ ہو، شرمپ ہو، برطانیہ ہو، آسٹریلیا ہو، اسرائیل ہو، انڈیا ہو، کسی کا پریشر ہم عمران خان کے معاملے پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو اس نے کیا ہے وہ اس کو بھگتنا پڑے گا، اور وہ اب پاکستان میں آئندہ سیاست میں نہیں آ سکتا، رہ سکتا، اقتدار میں نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، اب یہ وہ گارنٹی تھی جو کہ پرائم منسٹر سے نہیں، ہمارے آرمی چیف کے منہ سے وہ سننا چاہتے تھے، اور وہ ان کو گارنٹی مل گئی۔ اب یہ میں بڑی نازک سی باتیں بڑی کھل کے آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ خیر ہی کرے۔ تو یہ بات پتہ چلی ہے کہ اس گارنٹی پر جو کہ ہماری، اب جنرل عاصم منیر کو آپ ایک شخصیت کے طور پہ نہ لینا، وہ ہماری فوج کے سربراہ ہیں، تو ہماری فوج کی طرف سے یہ یقین دہانی کرا دی کہ جناب آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کی سرمایہ کاری بھی محفوظ ہے، کوئی یہ پاکستان کا سسٹم ڈی ٹریک نہیں کرے گا، اور پاکستان اتنا گیا گزرا نہیں ہے کہ ادھر ٹرمپو شرمپو آ کے جو نہیں ہمیں کہیں گے اور ہم ادھر لمبے بڑھ جائیں گے، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ جس پر ذرائع کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان صاحب بڑے خوش ہوئے۔ اب آ جائیں دوسرے پہلو کی طرف، کچھ ایسی ریزرویشن چائنا کو بھی ہیں۔ چائنا کے تو سی پیک کا دکھاوا دے کے عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تھے امریکیوں کو کہ آپ مجھے اقتدار میں لائیں تو میں یہ کر دوں گا، پھر انہوں نے یہاں پر اپنے سارے ٹوٹو ایجنڈوں کو اکٹھا کر کے عمران خان کے ساتھ کیا اور اس کو اقتدار میں لے کر آئے۔ اب اس نے آتے سارے سروسز دیں، اس نے کشمیر وڈرا کیا، اس نے سی پیک رول بیک کیا، اس نے جناب پاکستان کی معیشت کو مطلب شیک کر دیا، سارا کچھ ختم کر دیا۔ اب وہ آخری ایٹمی ہتھیار رہ گئے تھے، اگر یہ وہ لوگ کہتے ہیں نا یہ طریقے دم اعتماد نہ لاتے تو ون پاپولر ہو کے اتر جاتا، بھائی وہ طریقے دم اعتماد نہ لاتے، اس کو 5 سال پورے کرنے دیتے تو یہ ایٹمی ہتھیار سے خدا نہ خواستہ نہیں تھے رہنے، کم از کم اس نے ایفرٹ ضرور کرنی تھی اور پھر ایک نیا فساد بڑھنا تھا، تو لہٰذا وہ مجبوری تھی اس وقت کی اس کو ہٹانا اقتدار سے۔ تو وہ جناب اب ان کو بھی یہ مسئلہ ہے کہ ان کی عمران خان کی حکومت میں یہ پوزیشن تھی کہ جناب اس نے اس قدر سی پیک کا بیڑا غرق کیا، تو چائنیز کو گھاس تو نہیں کھاتے نا، ان کو بھی ساری انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہیں کہ کس کے کہنے پہ کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ تو وہ انہوں نے اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے وزیر مواصلات جس کے انڈر سارے چلنی ہیں کہ سی پیک، اس کے داخلے پہ پابندی مراد سعید پہ عائد کر دی تھی کہ یہ نہیں آئے گا ادھر، ان کو سارا پتہ تھا نا کہ کون کتنے پانی میں ہے، اور پھر ان کو بھی وہ انہوں نے لفٹ کرانی چھوڑ دی تھی۔ آخری دورہ کیا تھا تو وہ ایک شہر کا ڈپٹی میئر وصول کرنے آیا تھا، پرائم منسٹر صاحب کو زبردستی گئے تھے جب، تو وہ سرمائی اولمپکس میں، اور وہ اکیلے ہی کیبن میں بیٹھے تھے، فواد چودھری کے ساتھ اٹھ کے واپس آ گئے تھے، تو چائنا نے تو ان کو بالکل کنڈا کر دیا۔ تو اس کے بعد جب یہ زمان پارک میں تھے ابھی گرفتاری سے پہلے، تو وہاں پر بھی انہوں نے ایک امریکی وفد کو یقین دہانی کرائی تھی کہ جی مجھے پتہ ہے کہ آپ کا مسئلہ سی پیک ہے۔ اب کیوں سی پیک پہ بھائی جان مستقبل کے سپر پاور کا فیصلہ ہونا، سی پیک نہ بنا تو امریکہ ہی ہے، سی پیک بن گیا تو پھر چائنا ہے۔ سیدھی سی میں شارٹ بات بتا رہا ہوں، لمبی چوڑی بحث میں نہیں پڑتا۔ تو اس نے کہا جی مجھے پتا آپ کا مسئلہ جو نہیں سی پیک ہے، تو میں اب آؤں گا نا، تو پہلے تو میں نے روکا تھا نا، تو آپ فکر نہ کریں میں جڑ سے ختم کروں گا۔ یہ وجہ ہے کہ امریکہ کو جو کہتے ہیں ٹٹیاں لگی ہوئی ہیں، باقاعدہ معذرت کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے ہم اس کو ریلیف دیں، کس طریقے سے ہم اس کو چھڑائیں، کس طریقے سے واپس جائیں۔ کبھی سینیٹرز کی قراردادیں، کبھی کانگریس مین کی قراردادیں، اور تو اور مطلب کپڑے اتار کے امریکہ اسرائیل کود پڑا، اور یہ بڑی زیادتی ہوگی عمران خان کے ساتھ۔ انڈیا میں فریادیں کوکیں، آسٹریلین سفیر، امریکی سفیر، کینیڈا کے سفیر، سارے مطلب تڑپتے پھرنے پاکستان میں کہ کسی طریقے سے اس کو باہر نکالیں۔ مسئلہ صرف سی پیک کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب چائنا نے بھی کہا کہ بھائی یہ ٹرمپ آ گیا تو یہ تو یوتھیت بڑی کھاپ ڈال رہے ہیں، تو یہ کیا بھائی، یہ نہ ہو کہ کل پھر اس نے آ جانا، پھر ہمارا سی پیک بڑھ جائے گا، سی پیک 2 بھی، تو بہتر ہے کہ پھر ہم نہ آئیں۔ پھر جناب اپنے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب گئے
चाइना के सफारत खाने में पिछले दिनों गए थे जो, वहाँ पर उनका जनाब तो टेंशन ना लो, अब पाकिस्तान में आइंदा इमरान खान की कोई स्पेस नहीं है, किसी अमेरिकी एजेंट की पाकिस्तान में कोई स्पेस नहीं है। और उन्होंने कहा कि हम वाज़े फैसला कर चुके हैं कि हम चाइना के कैंप में हैं, अब अमेरिकी कैंप में ना हमारी वापसी का कोई चांस है, ना कोई इम्कान है, ना उनका कोई पसंदीदा सियासतदान, चाहे वो इमरान खान हो या कोई और हो, उसको अब पाकिस्तान में कोई इक़्तिदार में आने देगा। ये मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ, ये मैं अपनी ख्वाहिशात की बात नहीं कर रहा, ये मैं इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। आपको किसी बात से इख्तलाफ हो सकता है, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तज्जिया नहीं दे रहा। तो ये जनाब अब ट्रंप के चार्ज लेने से पहले पहले तमाम पाकिस्तान के दोस्तों को एतमाद में ले लिया गया है कि भाई साहब ये जितने अमेरिका इमरान खान के मामे चाचे बने फिरते ना, यूरोपीय यूनियन तो अमेरिका तो बरतानिया, सब फारग, कोई लिफ्ट नहीं। ट्रंप आएगा तो पहले उसने कौन सी तलवार चला दी, पहले तो इमरान खान था तो उसको इस्तेमाल कर लिया ना उसने कश्मीर के मामले पे, लेकिन अब अगर आएगा भी तो भाई साहब कोई ट्रंप श्रम्प नहीं, पाकिस्तान ना किसी के प्रेशर में आता है, पाकिस्तान अब आपके कैंप में और आपके कैंप में रहेगा। तो आप बेफिक्र होकर किसी टेंशन के बगैर आके तो अपना CPAC चलाएँ और उस पर सरमायाकारी मजीद भी करें, ठीक है जी। तो ये गारंटी शहबाज शरीफ साहब देने के लिए चीनी सफारत खाने में खुद चल कर गए थे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और उन्होंने बता दिया कि जी हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस मामले में हुकूमत के साथ सेम पेज पर है। और फिर ये भी पता चला है कि जनाब कुछ ऐसी भी बात हुई है कि अगले 1-2 महीनों में इमरान खान साहब को कुछ पक्की ठुकी किस्म की सज़ाएँ जो हैं वो मज़ीद अदालतों से हो जाएंगी। कार्रवाइयाँ तो उन्होंने बहुत डाली हुई है ना, सज़ाएँ होनी शुरू हुआ असली वाली ना, तो खान साहब की सारी उम्र बोलते सज़ाएँ सुनने में गुजर जाए, भुगतनी तो बहुत बात की बात है। तो ये जनाब ताज़ा तरीन सूरत हाल थी, हमने कहा आपके साथ शेयर कर लें। व्लॉग अगर पसंद आया हो तो एक बार फिर कहूँगा कि ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।